अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज और आज के प्रोग्राम में नाज़रीन बात करेंगे ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दौरे पाकिस्तान के हवाले से। इसमें उन्होंने मुलाकातें की हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से। इन मुलाकातों में बड़ी अहम बात हुई है और जाहिर है कि इसमें शुक्रिया भी अदा किया गया होगा पाकिस्तान का, कि जो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया है अमरीका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात को नॉर्मलाइज पर लाने की कोशिशें की हैं और एक मुआहिदा जो अब साइन होगा, लेकिन अभी एमओयू के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, वो उस पर दस्तखत भी हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन आखिर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बिल्कुल आखिर में एक ईरानियन सहाफ़ी ने, जिसका ताल्लुक इरना से है, यानी ईरानियन जो न्यूज़ एजेंसी है इरना, उसमें उसने सवाल किया शहबाज शरीफ से कि बैलिस्टिक मिसाइल के हवाले से आपकी क्या राय है इन मुज़ाकरात में, वो क्या हुआ, उसको क्या डिस्कस किया गया कि नहीं किया गया ये मामला। तो शहबाज शरीफ ने कैटेगोरिकली कहा कि इस तरह का कोई मामला डिस्कस नहीं हुआ, ना ये एमओयू का हिस्सा था, और इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। तो इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। आपकी गहरी नज़र है इस तरह की आलमी खबरों पर और इंटरनेशनल अफेयर्स पर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर, बड़ी डेवलपमेंट है ये। एक तो दौरा फौरी तौर पर, यानी अगले ही रोज मुज़ाकरात को सिग्नेचर किया, वहाँ पे मुज़ाकरात हुए, उसमें एमओयू को सिग्नेचर किया। उसके बाद अब ये पहला दौरा यानी जो किया है पाकिस्तान का, वो मसूद पेज़ेश्कियान ने, जिसमें उन्होंने बहुत सारे दूसरे रहनुमाओं की भी तारीफ की है। ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है आपकी नज़र में? देखिए, ये प्रेसिडेंट जो ईरान के हैं, ये पहले जब इलेक्ट हुए थे, जो जो पहले प्रेसिडेंट थे उनकी वफात के बाद या उनके साथ हादसे के बाद, तो उस वक्त भी प्रेसिडेंट बनने के बाद ये आए थे। लेकिन इस दफ़ा जो ये आए हैं, तो एक तो बहुत कुछ इस कहना चाहिए कि बहुत कुछ इस पुल के नीचे से दरिया बह गया है और अब ये आए हैं। लेकिन अब के आने की जो सूरत हाल है वो बहुत ही मुख्तलिफ है जो उनके पहले दौरे पे थी। हालांकि उस दौरान में पाकिस्तान की इंडिया के साथ भी लड़ाई हुई और 2025 में ईरान की खुद जो इज़राइल के साथ, अमेरिका के साथ लड़ाई हुई। फिर अब जो है वो अमेरिका के साथ एक तवील लड़ाई हुई है, 100 डेज से ज़्यादा की, और उस लड़ाई के बाद एक वो जो है पाकिस्तान ने मीडिएशन किया है या फैसिलिटेट किया है, या फिर अमेरिका और ईरान को एक दूसरे के करीब लाने में पाकिस्तान ने जो रोल किया है, और सही सतह पे ईरान को न सिर्फ प्रोटेक्ट किया है बल्कि ईरान के इमेज को बढ़ाने में भी पाकिस्तान का बड़ा अच्छा रोल है। और पाकिस्तान की कोशिश से अब ये आगे होकर पता चलेगा कि वेस्टर्न प्रेस जो है वो पाकिस्तान के साथ क्या करता है। लेकिन पाकिस्तान ने बड़ी जरूरतमंदी का मुजाहरा किया है और ईरान ने बहुत इज्जत की है पाकिस्तान की। तो इस दफ़ा जो प्रेसिडेंट मसूद आए हैं, तो वो पूरे फुल डेलीगेशन के साथ आए हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर उनके साथ हैं और बाकी जो लोग हैं वो भी उनके साथ हैं। तो ऐसा मालूम होता है कि ये जो दौरा है ये काफ़ी अहमियत का है और इसमें वाइड रेंजिंग इश्यूज डिस्कस हुए होंगे और बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी दफाई मैदान में, रीजनल सिक्योरिटी के मैदान में, और पाकिस्तान और ईरान और टर्की ख़ास तौर पर इस रीजन के बड़े मुल्क बन के उभरे हैं। ईरान की वजह से काफ़ी इस रीजन में एक बड़ी तब्दीली आई है और अरबों में और ईरान में भी ताल्लुकात में एक तरह का ठहराव आया है। एक दूसरे को इज्जत से देखने लगे हैं और एक दूसरे की कदर भी करें। तो इस लिहाज से तो ये दौरा बहुत अहम है और हो सकता है कि
کسی وقت پاکستان، ایران، ترکی، سعودی عرب، مصر اور اسی طرح دوسرے جو ملک مل کے وہ اپنے اندرونی معاملات کو، ریجنل معاملات کو کلیکٹیولی سالو کریں. اور خاص طور پر دیکھیے وہ سب باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں. آپ دفاعی طور پر یہ ہو جائے گا، آپ اتنا یہ کر لیں گے، لیکن جب تک آپ اقتصادی طور پر اس ریجن کو سیکیور نہیں کریں گے، ملٹریلی بھی آپ کو کلیکٹیو ایفرٹ سے کرنا پڑے گا. اچھا، اس دورے میں بڑی اہمیت کی حامل بہت ساری چیزیں جو آپ نے کہا کہ ڈسکس ہوئی ہوں گی، تو آپ کے خیال میں جو ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن کا ایشو ہے، اور اس پر متعدد بار ایران یہ کہہ چکا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائے گا اس معاملے پر، آپ کے خیال میں اب وہ اس طرح صورتحال ہے کہ اب وہ بدل گئی ہوگی؟ وہ ایکچولی ایران کا جو وائلیشن ہوا ہے پاکستان کی طرف سے پائپ لائن کو نہ تعمیر کر کے، بلکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان نے کافی بڑا آئل جو اس پہ سرچارج لگایا تھا لوگوں پہ، اور کوئی 700-800 بلین روپیہ جو ہے وہ انہوں نے جمع کیا تھا. لیکن وہ بعد میں عمران خان کے ٹائم پہ میرے خیال سے یا کس کے وقت میں وہ روپیہ جو ہے وہ لوگوں کو معاف کر دیا گیا، اور جو بھی کمپنیز تھی، آئل کمپنیز، اور ان کو معاف کر دیا گیا. تو ایران کا جو مطالبہ ہے کہ بھئی انہوں نے اپنی طرف کی پائپ لائن جو ہے وہ بچائی ہوئی ہے، پاکستان وائلیٹر ہے اور پاکستان کمزور پوزیشن میں ہے کیونکہ معاہدوں کو پورا انہوں نے نہیں کیا. تو اس میں $18 بلین کا پاکستان کے خلاف ہرجانے کا انہوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے یا نوٹس دیا ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں جسٹس میں جائیں یا نہ جائیں، لیکن ایران کا وہ دعویٰ تو اپنی جگہ موجود ہے. اور میرا خیال ہے کہ اب ایران اس معاملے میں کوئی نرمی وغیرہ میرے خیال سے کر سکتا ہے. $18 بلین پاکستان کے لیے دینا بہت مشکل ہے. پاکستان جو ہے فائنینشلی بہت کمزور ملک ہے، اور اس لیے میرے خیال سے ایران کے اور پاکستان، بلکہ ایران نے ایک دفعہ تو یہی کہا تھا ان کو کہ بھئی اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ہم آپ کے حصے کے بھی بنا دیتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہیں نہیں امریکن ناراض ہو جائیں گے. نہیں، اب تو صورتحال بدل گئی نا سر. اب آپ کو لگتا ہے کہ اب ان کو یہ کرنا چاہیے کہ ایک دم سے یہ پائپ لائن کا کام ایک دم شروع کر دیں، اس کو کمپلیٹ کر لیں، اس سے پیشتر کے کوئی اور بات ہو، بعد میں اپنے ایشوز جو ہے سارٹ آؤٹ کرتے رہے. ہو سکتا ہے آئل کی پرائسز میں ان دی لانگ رن ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں، لیکن ابھی اس وقت شاید پاکستان کا پیسے ہیں نہیں ہیں، اس بارے میں مجھے اتنا پتہ نہیں ہے. اب وہ آپشن تو ویلڈ ہو گیا نا سر، کہ ایران اگر خود کہہ رہا ہے کہ ہم بنا دیتے ہیں تو پھر ایران کو یہ آفر دیتے ہیں. اس وقت کہہ رہا تھا، بھارت بھی کہہ رہا تھا، لیکن پاکستان کے ایشوز ہیں نا، یہ پھر امریکہ کو ناراض نہیں کر سکتے. نہیں، اب صورتحال تو بدلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ نہیں بدل گئی ہے، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ آپ جلدی سے کر لو. بات یہ ہے کہ یہ جو مائنس پلس کو چھوڑ دے، بعد میں نیگوشیشن، پہلے پائپ لائن تو بنا لو. کل کیا پتا، کل یہ دیکھو، یہ ویسٹرن پاور سے نا ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا ہے. یہ اپنے مزاج میں اور اپنے اس میں کس وقت کیا کر ڈالیں کہ نہیں پتا ہوتا. اس لیے ہمارے لیے بہت اور ایران کے لیے بہت ضروری ہے یہ گیس پائپ لائن جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور انڈیا کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا، اس پہ پاکستان اور ایران کی ٹریڈ کی بھی بات یقیناً ہوئی ہوگی. تو یہ تو گیس پائپ لائن کا ایشو اپنی جگہ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ بھی ٹریڈ کا ہی حصہ ہے، لیکن دیگر امور پر یا دیگر جو شعبے ہیں ٹریڈ کے، ان پر بھی آپ کے خیال میں بات ہوئی ہوگی. اس میں بھی کوئی ڈیولپمنٹ آپ کو بہتری نظر آتی ہے؟ جی ہاں، مجھے بالکل. اس میں دیکھو ایران جو ہے وہ ٹریڈیشنلی بھی پاکستان کے قریب رہا ہے ہمیشہ سے. کسی نہ کسی لیول پر پاکستان اور ایران کے درمیان ایک ورکنگ ریلیشن شپ یا ایک گرم جوشی کی ریلیشن شپ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں اگرچہ کہ یہ جو انقلاب آیا تھا، اس انقلاب کے بعد تو کچھ تھوڑا مسئلہ ہوا کیونکہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اٹیچ تھا. یہ جو ایران کی جو ریلیجس
ریولوشن تھا وہ لوگ امریکہ کے خلاف تھے. تو یہ ان دی ڈیو کورس یہ جو 40 سال کا عرصہ ہے 47 سال کا عرصہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ایک نیا جوش آیا ہے. دیکھیے ایک نیا جوش اور ایک نیا ولولہ آیا ہے. اس میں ہمیں بڑی امید ہے کہ ایران اور پاکستان مل کے ایران میں ریکنسٹرکشن کا بڑا کام ہونا ہے اور اس میں بھی پاکستانی مین پاور کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ تیل جو ہے وہ پاکستان کا پڑوسی ملک ہے. اس تیل میں اگر بہت زیادہ ایران ہمیں کنسیشن نہیں دے سکتا لیکن عالمی قیمتوں پر بھی اگر آپ لیں تو ایران سے یہاں آنے میں آپ کا جو ٹائم ہے وہ کم خرچ ہوتا ہے اور یہ ون ون سچویشن اور پاکستان کا یہ جہاز وغیرہ جو مینوفیکچر پاکستان کرتا ہے تھنڈر جہاز تو ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی کچھ سودے ہوں. اچھا اس میں مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے یقیناً یہ اس میں انڈیا کا ایک گیس پائپ لائن کے حوالے سے ایک ایشو تو تھا اور انڈیا پارٹنر تھا اس میں. اب انڈیا ظاہر ہے کہ اس سے تعلقات میں کشیدگی ہے اور ایران کی بھی کچھ ریزرویشنز ہیں انڈیا کے حوالے سے. کیا آپ کے خیال میں جو معاملات تھے جو وہاں کے پورٹ کے معاملات تھے اس میں انڈیا کو اب ایران پیچھے کرے گا؟ اور دوسری بات جو اصل بات میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اب چونکہ افغانستان سے پاکستان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو کیا ایران کو پاکستان سینٹرل ایشین اسٹیٹ تک پہنچنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں یہ پورا ریجن دیکھیے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے ساتھ پاکستان کے آلریڈی تعلقات اچھے ایران کے بھی تعلقات اچھے چائنا کے بھی تعلقات اچھے تو اس لیے وہ آلریڈی ان پروگریس ہے. یو نو دیٹ ریلیشن شپ از آلریڈی ان پروگریس. اور پاکستان کی جو ہینڈی کیپ ہے وہ موسٹلی پاکستان کا جو ہینڈی کیپ ہے وہ ہے فائنینشیل ریسورسز کی کمی. اور وہ چونکہ پاکستان مقروض ہے بہت زیادہ 137 بلین ڈالر کے قرضے ہیں پاکستان کے اوپر بیرونی اور اندرونی قرضے بھی تقریباً اتنے ہی ہیں شاید 50 یا 100 کے قریب. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ابھی دیکھو اب میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایران کے ساتھ یہ جو تعلقات کی گرم جوشی ہے دیکھیے یہ ہمیشہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ بہت امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں. اس سے پہلے جو آئے تھے یو اے ای کے سربراہ ہم نے بڑا ان کا استقبال کیا اور بڑی شان و شوکت سے ان کو استقبال کیا. محمد بن سلمان بھی جب عمران خان کے دور میں یہاں آئے تھے تو انہوں نے بڑا شوشہ ہوا تھا لیکن اس کو کنکریٹ اکنامک ٹرمز میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے جو ابھی تک ہم کر نہیں سکے اور کسی بھی. تو اب یہ ہمارے اینڈ پہ پاکستان کے اینڈ پہ یہ کمزوری ہے کہ پاکستان اپنے لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کرے پاکستان اپنے پولیٹیکل کلائمیٹ کو ٹھیک کرے. ایون جو افغانستان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے ایران اس میں بڑا پازیٹیو کردار ادا کر سکتا ہے چائنا کے ساتھ ساتھ. تو میرے خیال سے تو یہ بڑا مثبت پیغام ہوگا چونکہ افغانستان کو بھی ایران کی بڑی سخت ضرورت ہے. تو ہاسٹیلٹی یا لڑائی اور جنگ جو ہے وہ نہ افغانستان کو سوٹ کرتی ہے نہ میں یہ کہہ رہا ہوں بھارت کو بھی نہیں سوٹ کرتی کیونکہ بھارت کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ چین کے مقابلے میں مغرب کا حلیف نہیں بن سکتا ان کو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو صورتحال ہے افغانستان میں بھی اس میں بھی ایران بڑا پازیٹیو رول ادا کر سکتا ہے میرے خیال سے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو ایران اور امریکہ کے تعلقات ہیں اس میں سسٹینیبلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اب یہ بہتری ہی کی طرف جائیں گے کہ بیچ میں کوئی ہرڈل نہیں آئے گی اب یہ سموتھ ہو جائیں گے کیونکہ پیسے کی لین دین کا بھی معاملہ ہو گیا تیل کی برآمد کا بھی معاملہ ہو گیا تو یہ تو ایسے اشارے ہیں کہ یہ لانگ ٹرم میں یہ تعلقات اب 4-6 سال تو کم از کم ایسے ہی رہیں گے. نہیں دیکھیے ایران ایک بڑا ملک ہے اور ایران اس جنگ کے بعد اس ریجن میں بڑی پاورفل اسٹیٹ کے طور پر ابھرا ہے. اور دوسری یہ بات ہوئی ہے کہ جو مڈل ایسٹ میں
امریکہ کی جو پالیسی تھی کہ نیتن یاہو اور اسرائیل جو ہے وہ اس ایریے کو کنٹرول کرے، وہ تو منصوبہ میرے خیال سے فیل ہو گیا ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کے بڑے دباؤ میں رہتا ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ نارمل اسٹیٹ نہیں ہے۔